नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आपका भी इस्तकबाल है आपके प्रोग्राम में। और आपको याद होगी कल का जो हमारा मौजू था वो था इबादत के ताल्लुक़ से कि इबादत क्या है। इंशाअल्लाह आज इसी मौजू को आगे ले चलेंगे और इसके कुछ और पहलुओं पर मजाज साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। तो आज हमने इस मौजू को मुंतखब किया है कि इबादत में रियाकारी का तस्वुर या इबादत को बातिल कर देने वाली चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं। बहुत तफसील से इंशाअल्लाह रहनुमाई होगी। लेकिन कल मजाज साहब की गुफ्तगू ज़हन में जब आज भी ताज़ा है तो दो अल्फाज बहुत गहराई से पेवस्त हो गए हैं। कहीं मजाज साहब ने कहा था कि इबादत वो है जो हम तन की जाए और हम वक्त की जाए। तो वाकई इबादत ऐसी है कि जो हर पल की जाने वाली चीज़ है। इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास वक्त से नहीं है, किसी ख़ास मकाम से नहीं है। ये ऐसी इबादत है, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी होती है जो कि ज़िंदगी में हमेशा जारी सारी रहती है। इंसान जिस तरह एक ग़ुलाम अपने मालिक के जुम्बिश अबरू को देखता है, उसकी आंखों के इशारे को देखता है, उसके चेहरे के तासुरात को देखता है और भांप लेता है कि मेरा आका क्या कहना चाह रहा है, उसकी रज़ा क्या है, उसकी मर्ज़ी क्या है, और फिर वो ख़ुद को उसके ताबे कर लेता है। ऐसा ही कुछ हाल हमारा और हमारे रब का भी है। आका और ग़ुलाम पर याद आया कि सुल्तान महमूद गज़नवी उनके पास एक आका उनके ग़ुलाम लेकर आया एक शख्स, और वो जो शख्स था बहुत सादा लौह था, देहाती सा था, अयाज नाम था उसका। तो बज़ाहिर तो बहुत सादा लौह था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन अपने आदात और अतवार की वजह से, अपने हुस्न अखलाक की वजह से, अपने मालिक की खिदमत की वजह से बहुत जल्द वो बादशाह का मंजूर नज़र बन जाता है। अब बादशाह दरबार में अयाज को जगह देने लगा। अब बाकी जो लोग थे, उमरा थे, जो वज़रा थे, उनके दिलों में हसद पनपने लगा और उन्होंने सोचा कि ये कल का आया हुआ नौजवान बादशाह का इतना मंजूर नज़र हो गया, ज़ात में हम अच्छे, हसब में हम अच्छे, नसब में हम अच्छे, माल दौलत हमारे पास है, इल्म हमारे पास है, फिर ये क्यों महबूब है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने चाहा कि उन्हें एक सबक सिखाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे अयाज मेरा मंजूर नज़र क्यों है, या मुझे वो महबूब क्यों है। एक दिन बादशाह ने जब उसके वज़रा बैठे हुए थे और अयाज भी मौजूद था, एक बेशकीमती हीरा दिखाया अपने उमरा और वज़रा को और कहा कि एक शख्स को देते हुए कहा कि इसे तोड़ डालो। एक हथौड़ी दी और वो एक हीरा दिया। तो उनको याद आ गया कि बादशाह ने कहा था कि मैं आपका इम्तिहान लूँगा, ज़रूर ये हमारा इम्तिहान है, हमारी अक्ल फ़हम का या दानिश का। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये हीरा बहुत कीमती है, मैं नहीं तोड़ सकता। इसी तरह बारी बारी तमाम उमरा और वज़रा के हाथों से होते होते वो अयाज के पास पहुँचा। अयाज ने बादशाह का हुक्म पाते ही एक ही आन में वो हथौड़ी दे मारी हीरे पर और वो बेशकीमती हीरा चकनाचूर हो गया। अब जो बाकी वज़रा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आज इसकी जहालत खुलकर सामने आ गई, आज इसे पता चलेगा और बादशाह को भी समझ में आएगा कि उसने किसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। तो बादशाह ने महमूद गज़नवी ने अयाज से पूछा कि अयाज, ये कीमती हीरा तुमने क्यों तोड़ दिया, तुम्हें मालूम है कितना कीमती था। तो अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे सामने दो ही ऑप्शंस थे। मैं जानता हूँ कि ये हीरा बहुत कीमती था, लेकिन अगर मैं आपके हुक्म को ना मानता तो मैं इस हीरे को तोड़ देता, ना तोड़ता, लेकिन मैंने आपके हुक्म को अहमियत देते हुए और उसे कीमती समझते हुए इस हीरे को तोड़ दिया, आपके हुक्म को नहीं तोड़ा। तो यही हाल हमारा और हमारे रब का है कि हुक्म तो हमें बहुत सारे अल्लाह ताला ने दिए हैं मजाज साहब, बहुत सारे अहकामात हैं जो शब रोज़ हमारे पेश नज़र रहते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को कितनी अहमियत देते हैं और उन्हें तोड़ने में हम किस तरह नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमारी इबादत जो बातिल होती है वो कैसे होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़ीन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ीन वज'अलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। असल में शुरुआत इसकी रियाकारी से इबादत कैसे बातिल होती है, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 264 नंबर आयत में बात फरमाई है ईमान वालों से। क्या ईमान वालों, अपनी खैरात एहसान दिखा के बर्बाद ना करो। जैसे वो शख्स जो दिखावे के लिए खर्च करे, उसका ना अल्लाह पे ईमान हो ना क़यामत पे ईमान हो। उसकी मिसाल इस तरह दी गई है कि जैसे पत्थर पे कोई मिट्टी लगी हुई हो
اور تیز بارش پڑے اور اس مٹی کو دھو دے اور اس پتھر کو صاف کر کے اسے سخت چھوڑ دے. مطلب یہاں اس آیت سے بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہوتا. ان کا مال بھی گیا, وقت بھی گیا, محنت بھی گئی. وہ جو مٹی نظر آ رہی تھی پتھر پہ وہ صرف وقتی تھی, اسے بارش نے دھو دیا. قرآن میں یہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی 23 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ ایسے ریاکار لوگوں کے نیک اعمال جو ہوں گے وہ ریت کے ذروں کی طرح اڑا کے پھینک دیے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سمندر کے کنارے ڈھیری سی لگی ہوتی ہے ریت کی اور بچے آگے لات مار دیتے ہیں. اس طرح ان نیکیوں میں لات مار دی جائے گی قیامت میں. اصل میں مسند احمد کی ایک حدیث بھی میں پیش کرتا ہوں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. مطلب شرک کر چکا, یہ شرک کے زمرے میں آئے گا. اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے, یا اصل میں ریاکاری کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں گے یا نیکی کریں گے یا دکھاوا. مان لو کوئی بڑا افسر ہے یا کوئی بڑا کوئی پیر ہے یا اپنا کوئی استاد ہے یا اپنا مالک ہے, کسی کے یہاں کوئی ملازم ہے, تو اسے دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے نیک ہیں, نمازیں پڑھیں گے, اپنی نیکی ظاہر کریں گے. اللہ کی خوشنودی وہاں اللہ کے لیے نہیں نمازیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ اس شخصیت کے لیے اپنی نمازیں پڑھ. یہ ریاکاری ہے. اصل میں جس کی خوشنودی حاصل ہمیں کرنی ہے وہی ہمارا معبود ہے, اور یہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا دنیا میں یہ انہیں معبود بنانے والی بات ہے. خوشنودی صرف اور صرف اللہ کی. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم کتنی بھلائی کر لیں ہمیں بدلہ ہی نہیں ملتا لوگوں سے. بھائی اگر آپ بھلائی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بدلہ ملے یا نہ ملے, پھر تو یہ تو دنیا میں آپ کو دیکھنا ہی ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے بھلائی کر رہے ہیں تو کسی قیمت پہ بھی آپ کی لوگوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے, پھر تو آپ کی نظر اللہ پہ ہونی چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک فرمان حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور موجود ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کے لوگ شرک کرنے لگیں گے. تو ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا دوبارہ سے مٹی کے, لکڑی کے, سونے چاندی کے بت بنا کے پوجیں گے؟ حضور نے کہا نہیں, بلکہ دکھاوے کی نمازیں پڑھیں گے, دکھاوے کے روزے رکھیں گے. یہ بڑی سخت بات ہے. ایک اور حدیث ملتی ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ قیامت میں اللہ رب العزت کی جب عدالت لگی ہوئی ہوگی تو سب سے پہلے شخص جو اللہ کے فیصلے کی زد میں آئے گا کہ اس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے یہاں اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی بظاہر, اور وہ جہاد میں شہید ہوا ہوگا. اسے لایا جائے گا, اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے کیا کیا دیا تھا, تو وہ سب کچھ قبول کرے گا. تو نے مجھے بہادری دی, یہ وسائل دیے. اس کے بعد اللہ کہ تو نے اس کا کیسے استعمال کیا, تو وہ بتائے گا کہ اللہ میں نے تو ساری اپنی زندگی, اپنی جوانی, اپنی ساری قوت تیری راہ میں لگا دی. تو اللہ کہے گا نہیں, تو نے بلکہ اپنے آپ کو بہادر اور شجاع کہلوانے کے لیے سارا کچھ کیا اور اسے اوندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا. یہ پوری حدیث ہے. اس کے بعد ایک عالم آئیں گے, اس کے بعد ایک سخی آئیں گے, ان سب کا یہ حشر کیا جائے گا. تو یہ معاملے ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائے گئے ہیں کہ اللہ تمہارے چہرے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. مطلب کس نیت سے تم نے کون سا عمل کیا. آپ نمازیں تو پڑھے جا رہے ہیں, میں آج معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بددیانتی بھی کر رہے ہیں, نمبر 2 مال بھی بیچ رہے ہیں, نقلی دوائیں, ملاوٹی دودھ, بہنوں کا حق مارا ہوا ہے, بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے, جائیداد میں سندت. ادھر اذان ہوئی دوڑے چلے جائیں گے, تکبیر اللہ فوت نہیں ہوگی. حج اور عمرے کر رہے ہیں اسی حرام کے پیسوں سے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ 85 نمبر آیت میں کہا کہ جو اللہ کے احکام میں سے کچھ مانے اور کچھ نہ مانے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاکاری ہونے کی وجہ سے تمام آپ کی عبادات کو باطل کر دیں گی بلکہ زیرو کر دیں گی. مجھے صاحب ہم اگر عرضی معشوق کی بات کرتے ہیں, محبوب کی بات کرتے ہیں, کہ اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ محب کے دل میں اس کے لیے محبت جو ہے وہ ثانوی درجہ رکھتی ہے تو یقینی طور پر وہ ناراض ہو جاتا ہے. جب ہم دنیاوی محبوب کو اتنا محبوب یعنی مقدم رکھتے ہیں, اس کی رضا کو, اس کی خوشنودی کو, تو ہم اللہ کی خوشنودی کو کیوں بھول جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اس میں دوسرے لوگوں کی بھی خوشنودی چاہتے ہیں, دوسرے لوگوں کے نظر میں بھی خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے. ان کے انجام کو ہم جاننا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ سورہ زمر کی آیت ہے 11 نمبر کہ تم
عبادت کو میرے لیے اے نبی میرے لیے عبادت کو خالص کر کے اخلاص کے ساتھ، اخلاص میں ذرا سی ملاوٹ نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں اور اس میں آپ دنیا میں نیک نامی بھی چاہتے ہوں. یہ بھی ریاکاری ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہت اچھی وضع قطع چہرہ مورا آپ کا حلیہ نیک لوگ لگ رہے ہوں آپ لوگوں کو، اور ساتھ میں آپ حرام بھی کھا رہے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیض اور تیرے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے تو اللہ کو تیرے روزے اور نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اتنی سخت بات ہے. تو یہ جو ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، اصل میں ریاکاری کا ایک بہت بڑا شیوہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخرت سے نظر ہٹا دیتی ہے. ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہ جو اکاؤنٹبلٹی کی اندر وہ ہوتی ہے نا ایک فکر کہ ہمیں حساب دینا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تب آدمی ان سب چیزوں سے بچے گا اور اپنے ہر عمل کو پہلے چیک کرے گا اس کے بعد کرے گا. کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو نیت چیک کر کے اگر ہم نیک عمل کریں گے، خالی نیک عمل اللہ کو نہیں پسند. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن سب ریت کے درے کی طرح اڑا دیے جائیں گے. اسی طرح خالی نیت بھی کام نہیں کرے گی کہ آپ کی نیت نہ ہو. کل جو میں نے صورت پڑھی تھی والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں مطلب یہی ہے کہ وہی لوگ خطارے سے بچیں گے جو ایمان لائیں گے، اس کے بعد نیک عمل کریں گے. مطلب اپنے ایمان کو ظاہر بھی کرنا ہے. خالی آپ اچھی نیت لیے بیٹھے رہو اور آپ معاشرے میں کچھ ہی ہوتا رہو، آپ یقین کریں آپ کی ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو. جبرائیل علیہ السلام وہاں گئے اور لوٹ کے آ گئے کہ اللہ وہاں تو تیرا ایسا بندہ بیٹھا ہے کنارے پہ بستی کے کہ جس نے 70 سال سے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری کبھی جو ہے حکم دونی نہیں کی. اللہ رب العزت نے کہا اسی بدبخت سے شروعات کرنا کہ وہ اپنی عبادتوں میں لگا رہا اور معاشرے میں کیا کیا گندگی پھیلتی رہی، اس کی کان پہ جو بھی نہیں رہیں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف اچھی نیت یا اپنی صرف عبادات سے کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ معاشرے کی گندگی دور کرنا بھی اس امت کا کام ہے. اس امت کو برپا اس لیے کیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی خوشنودی ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تب کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. اور وہی خاموش خدمت. مجاز صاحب آپ نے یہ پھر ایک بہت پیارا لفظ ادا کیا یہاں، نیک نامی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں باتیں ہوں، ان کی شہرت ہو، ان کی نیک نامی کے چرچے ہوں، لوگ انہیں کہیں کہ ہاں بہت نیک اور پرہیزگار شخص ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے. خاموشی سے جا رہے ہیں، بیوہ کے گھر کا کام کر رہے ہیں، خاموشی سے جا رہے ہیں، کسی بوڑھے کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور اپنی جوتیاں تک وہ اتار دیا کرتے تھے تاکہ قدموں کی آہٹ سے لوگ پہچان نہ جائیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یا لوگوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی شخص یہاں سے گزر رہا ہے. سلطان التمش کا واقعہ بھی یاد آتا ہے. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیت کی تھی وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے. تو ایسے لوگ جو خاموشی سے عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کی عبادت کتنی مقبول ہے؟ مقبول ہی ان کی عبادت ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اخلاص کو پسند کرتے ہیں. اخلاص کا مطلب یہ ہے خالص. خالص جب کوئی چیز ہوتی ہے جب اس میں رتی برابر بھی ملاوٹ نہ ہو. جو میں کہہ رہا ہوں ابھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں اور ساتھ میں یہ بھی چاہیں کہ لوگ مجھے پسند کریں. کوئی بھی نیک کام اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ بھی، تمام نبیوں کا آپ ذکر اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن میں جتنے بھی 25-26 نبیوں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ آیتوں میں ایک جملہ ضرور کہہ دیا کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. لوگوں سے توقع رکھنا بھی ریاکاری ہے. ہمارا سارا کا سارا معاملہ، ہمارا جتنا بدلہ ہے وہ اللہ سے ہے. ہمارا معاملہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. ہم جو تمہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں یا ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارا تمہارے سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارا سارا معاملہ اپنے اللہ سے ہے. اس نے ہمیں یہاں اپنا جو نمائندہ بنا کے بھیجا، حساب کتاب بھی ہم اسی سے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا اجر جانے نہیں دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا. قرآن میں جگہ جگہ کہا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں مجاز صاحب، ایسے لوگ جو نیک کام کر گئے ہیں ان کی نیکیاں آج بھی باقی ہیں، ان کی خوبیاں آج بھی زندہ ہیں. مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے انہیں زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں اجر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموشی سے جو نیکیاں کر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اسے پوشیدہ رہنے دیتا ہے. بھید کھلتا ہے، ضرور کھلتا ہے، اور وہ تا قیامت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکیاں دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں. بے شک. ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بھکاری نما شخص مرا پڑا ہے اور لوگ بڑے حقارت سے اسے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص تو بدکار تھا، یہ شخص تو شرابی تھا، بہت گناہگار تھا، اور حقارت سے اسے ٹھوکریں مار رہے تھے. بادشاہ نے کہا کہ ارے انسان تو ہے،
مسلمان تو ہے، اللہ کا نام لیوا ہے، اس کے گھر والوں کو خبر کرو تاکہ وہ اس کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ جب اس کی اہلیہ کو خبر ملتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا شخص، آپ کہتے ہیں کہ شرابی تھا، بدکار تھا، لیکن نہ وہ شرابی تھا نہ وہ بدکار تھا، وہ بہت نیکوکار انسان تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میرا نماز جنازہ بادشاہ وقت پڑھوائے گا۔ جی تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو جب یہ خبر ہوتی ہے تو بادشاہ خود اس عورت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تفصیل بتاؤ اپنے شوہر کے بارے میں۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر بظاہر شرابی بھی ہیں اور بدکار بھی لوگ انہیں مانتے ہیں، لیکن ہر رات وہ شراب خانے میں جاتے تھے، شراب کی ایک بوتل لیتے تھے اور باہر آ کر اسے توڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اس حرام چیز کو کسی کے پیٹ میں جانے سے روک دیا۔ ایک زانیہ کے پاس جاتا تھا وہ شخص اور اس کے بعد اسے پیسے کی پوٹلی دے دیتا تھا اور کہتا تھا اپنے دروازے بند کر لو۔ ایک رات میں نے تو ایک کسی کو بدکاری سے بھی بچا لیا۔ تو میرا شوہر جو تھا بظاہر وہ اپنی نیکیوں کو ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا ماننا تھا کہ میرا جو نماز جنازہ ہے وہ بادشاہ وقت پڑھائے گا۔ تو جب بادشاہ یہ تمام باتیں سنتا ہے رو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز جنازہ کا اہتمام کرو۔ ایک جب میں غفیر شامل ہوتا ہے اور بادشاہ اس کا خود نماز جنازہ ادا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کی نیکیاں سامنے آتی ہیں۔ بالکل، اللہ تو اصل میں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو آپ نے جملہ کہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے لیے عبادات کریں گے، اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ انہیں اپریشیٹ نہ کرے۔ اگر دنیا میں ان کا نہ بھی نام ہو، آخرت میں تو وہ جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ سردار ملیں گے لوگوں کے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نجم کی 32 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اپنی پاکی خود بیان نہ کرو۔ مطلب آج میں دیکھتا ہوں بہت وضاقتہ، بہت زیادہ حلیہ بنا لیں گے نیک نامی کے لیے، لوگوں میں نیک بننے کے لیے اور دکھاوے کے لیے، لیکن اس کے اندر جو ہے معاملہ سودی لین دین بھی جاری ہوگا، حرام مال کیسے ہی آ جائے، بہنوں کا حق کیسے ہی آ جائے، سب ہڑپ کر جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ صف کی 2 نمبر آیت میں اتنی سخت بات کہی ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں تو اور ایک جگہ اور بھی کہی ہے، لیکن سورہ صف کی 2 نمبر آیت اگر آپ پڑھیں گے کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات پہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوب نیکیوں کی باتیں بتاتے رہیں، قرآن کی آیتیں اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خود ندارت رہیں ہماری زندگی سے وہ چیزیں، تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ریاکاری ہے کہ تم لوگوں کو تو نیک۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب جنتی جاتے ہوں گے جنت میں تو ان کی نظر دوزخیوں پہ پڑے گی، وہ کہیں گے تم دوزخ میں، تمہاری باتیں سن کے تو ہم جنت میں جا رہے ہیں، عمل کر لیا ہم نے، بدل گیا بالکل۔ تو وہ پلٹ کے یہ کہیں گے کہ ہم صرف تمہیں بتاتے تھے، خود نہیں عمل کرتے تھے۔ تو یہ ساری ریاکاری جو ہے آپ کی تمام عبادات کو، آپ کی پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے اور آپ کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ ایک سوال اور ہے مجھے صاحب، آپ نے بہت ساری اخلاقی خرابیوں کا، سود کا، حرام مال کا، ان کا ذکر کیا۔ غیبت یا کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کی تحقیر کرنا، یہ دونوں چیزیں ہماری عبادت کو کیسے زائل کرتی ہیں، کیسے برباد کرتی ہیں؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے سرکہ جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے چیزوں کو، بہت ساری چیز۔ مثال دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ یہ جتنی بھی ایسی برائییں جنہیں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، وہ تمام تر چیزیں آپ کی عبادات کو ختم کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، تکبیر اللہ آپ کی فوت نہیں ہو رہی، اور لوگ یہ آپ بیٹھے غیبت کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ جو ہیں، سارے تو نہیں کہہ سکتے لیکن اکثر اب یہ رواج ہو گیا کہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان میں کمیاں نکالتے ہیں، ان کے عیب ٹٹولتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں قرآن نے سورہ حجرات میں آپ پڑھیں سب منع کیا ہے کہ اس طرح لوگوں کی ٹو میں رہنا، لوگوں کے عیب نکالنا، لوگوں کو برے ناموں سے چڑھانا، لوگوں کی غیبتیں کرنا۔ غیبت کے بارے میں تو اتنا سخت معاملہ ہے، ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ملتی ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ تو وہاں ایک صحابی تھے، انہوں نے جب الحزن کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی، ایک ایسا کنواں ہے کہ جس سے جہنم بھی روز 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ تو پھر انہی صحابی نے پوچھا کہ حضور ان میں کون لوگ جائیں گے؟ کہ وہ لوگ جو عبادت میں ریاکاری کرتے ہوں گے۔ سورہ ماعون کی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے 30 پارے میں، جی، کہ ریاکاری جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ویل یعنی کہ افسوس ہے، جہنم ہے ان کے لیے۔ تو ریاکاری سے اپنی نمازیں ہوں، تمام عبادات، چاہے کوئی سی بھی عبادت ہو، اسے پاک کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ چیک کر لیں، پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ انعام کی 79 نمبر آیت،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یہ پڑھ کے تم نیت باندھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. تو اس کا اگر ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمام تر چیزوں سے توجہ ہٹا کے اللہ میں نے آپ کی طرف توجہ کر لی اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اگر آپ اس نیت کے ساتھ اسے پریکٹس میں لے لیں, سورہ انعام کی آیت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں بھی درست ہوں گی اور تمام عبادات سے پہلے اگر آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ساتھ دے. بالکل. جیسا موقع ملے تو آپ سے کچھ اور باتیں بھی ضرور جانیں گے. فی الحال 2 کالرز ہیں, ان سے بات کر لیں. تبسم پہلے آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. تبسم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تبسم. باجی ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی لاکھ کوشش کرتے پر نماز ہو ہی نہیں پاتا ہے. ٹھیک ہے نازنی, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی مجھے یہ جاننا تھا, میری آنکھ میں تھوڑا سا فرق ہے تو اس لیے میرا رشتہ نہیں ہو پاتا. میں نے ایک بار آپریشن بھی کرا لیا تو پھر بھی صحیح نہیں ہوا. کائیں میں فرق ہے؟ آنکھوں میں فرق بتا رہی ہیں؟ جی اس لیے میرا رشتہ نہیں ہو پاتا. تو ایک بار ہم نے آپریشن بھی کرا لیا تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. اب دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن سے ٹھیک ہو جائے گی آپ کے. یہ پوچھے بھینگا پن ہے چھوٹی میں نے بڑی ہے. خواب لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے آپریشن کرا لیا, میری آنکھیں تو ٹھیک ہی نہیں ہوئی. نازنی یہ بتائیے آنکھوں میں ترچھا پن ہے تھوڑا یا آنکھیں چھوٹی بڑی ہیں؟ ترچھا پن ہے جی. ٹھیک ہے. سالار صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہے, انیس بھائی آپ سے بھی بات کریں گے. جی سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آج سوال نہیں, 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو مولانا کو بولنا ہے کہ جیسے میرے کو جو ICDC کی پرابلم تھی تو وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آپ پورے ٹیسٹ کرایا تو آپ پتہ چلا کہ میرے بڑی ہتھیلی کے اوپر 3 جگہ سوجن ہے اور اس کا علاج آپریشن ہے. دوسری بات اب رہی آپ سے بات کرنے کی, میرے پاس سوال نہیں ہے. باجی ہمارے گھر میں بیٹی 73 سال سے نہیں تھی, آج ہمیں پوتی ہوئی ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ اس کا نام بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں اس کا نام بتاؤں؟ میری اتنی بساط کیا سالار بھائی. آپ دیکھیں آپ کے پاس ماشاءاللہ امہات المومنین کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام ہیں. یا عائشہ رکھ لیں, فاطمہ رکھ لیں, خدیجہ رکھ لیں, مریم رکھ لیں. یہ تمام نام بہت پیارے ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ دریافت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور بچی کی تقدیر, اس کی قسمت, اس کی زندگی سب میں برکت عطا کرے. بہت بہت مبارکباد. انیس بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے والد صاحب 5 بھائی تھے جی, اور اکٹھا رہتے قریب مطلب 60-70 سال کا عرصہ گزر گیا. جی تو اس میں ہمارے سب نے جو پراپرٹی بنایا والد صاحب نے اور ہم نے مل کے چھوٹے بڑے سے, جی تو ایک آدمی نے پوری پراپرٹی حاصل کر لی. ہاں تو یہ اسلام کے اندر یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے. جی بتائیں مجاز صاحب. نہیں یہ ناجائز ہے بالکل. اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب ان کے والد نے پراپرٹی بنائی ہے تو جتنے بھائی ہیں سب کا اس میں برابر کا حق ہے. اگر ان کے والد فوت ہو گئے تو وراثت میں تمام لڑکوں کا جو ہے حصہ جتنا ہے اس سے آدھا حصہ لڑکیوں کا. 5 بھائی ہیں مان لو اور 2 بہنیں ہیں تو 6 حصے ہوں گے, جس میں 5 حصے بھائیوں کو ایک حصہ دیا جائے گا اور 1 حصے میں سے آدھا آدھا کر کے بہنوں کو دیا جائے گا. اور اگر والد زندہ ہیں تو وہ جو مرضی کسی کو دے سکیں, اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں مطلب. اور ویسے انہیں بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنے وارثوں میں کسی قسم کا فرق نہ کریں, کیونکہ اللہ عدل والے ہیں اور انصاف کو ہی پسند کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے کوئی ایک بھائی لے کے بیٹھ جائے یہ کسی بھی قیمت پہ اسلام میں جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. جی سالار بھائی کو اللہ تعالیٰ نے پوتی عطا کی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اسے دعائے خیر سے نواز دیں. ضرور انشاءاللہ اللہ پاک خیر ہو, اس کے لیے آسانیاں ہوں اور یہ نیک انشاءاللہ تعالیٰ بچی بنے اور امت کے لیے بھی اس کے فائدے نظر آئیں اللہ کرے, اور ان کے خاندان کے لیے بھی وہ باعث رحمت ہو. اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بالکل مولانا صاحب. ایسیڈیٹی کا پرابلم تھا اور اس کے بعد سالار بھائی نے بتایا ہے کہ آنتوں پہ سوجن ہے شاید. جی اس کے لیے ایک تو شوگر نہ ہو تو 3 انجیر نہارمو, اگر شوگر ہو تو انجیر رات کو بھگو دیں, صبح پانی پھینک دیں اور صبح کھا لیا کریں. اور کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں بار لیں. اور شہد گرم پانی میں 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام لیں, انشاءاللہ آپریشن سے بچ جائیں گے. اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مرضی کھلا پڑیں, بہت جلدی اللہ کی سلامتی آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ.
रेहाना साहबा फरमाइए, सवाल क्या है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ मौलाना साहब से, मेरे ना इधर लीवर के पास जो साइड पे नीचे जगह होती है चेस्ट के नीचे, अगर मैं थोड़ा सा झुकती भी हूँ ना तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है जैसे नस के ऊपर नस नहीं चढ़ जाती, पता नहीं सूजन है पता नहीं क्या है। तो मौलाना जी से वो जानना चाहते दाईं तरफ बाईं तरफ? रेहाना साहबा दाईं तरफ या बाईं जानिब? बाईं तरफ। बाईं बाईं तरफ। हाँ ठीक है। और एक मेरा छोटा बेटा है 1.5 साल का, उसको ना सर्दी जुकाम खांसी बहुत होता है बार बार। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। आसिफा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बाजी मेरे पास सवाल है, प्लीज फोन मत काटना, मेरे पास सवाल ले लेना। 5 सवाल हैं आसिफा? हाँ। चलिए आप ऐसा करें कि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना उससे शुरू करें, देखते हैं कि कितने सवाल हम ले पाएंगे। बताइए, जल्दी से बताइए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने जो है सूरत बकरा पढ़ना है, सूरत बकरा पढ़ी थी, महाराज साहब ने बताया था। तो हाँ फिर? हेलो जी जी। मैंने सूरत बकरा पढ़ी थी, उसका पानी मैंने घर में छिड़का था, तो मैंने अपने सर पे ला लिया था वो याद, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस महाराज साहब से पूछा था जी, और ये में दूसरा सवाल मेरा ये है कि हाँ हाँ दूसरा सवाल आसिफा जल्दी से। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बुद्धू करके टीवी देख सकते हैं, बुद्धू तुम टूटेगा। एक सवाल की और गुंजाइश है, जल्दी से बताइए। मैं कह रही हूँ बुद्धू करके ये सवाल ले लिया आसिफा, तीसरा सवाल बताइए। तीसरा सवाल ये है कि हम बुद्धू करके बाहर सकते हैं कि किसी गैर मर्द को देख लें, बुद्धू तुम टूटेगा। ठीक है, इतने सवाल आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह बाकी फिर बात करेंगे। मुझे वजू करने के बाद टीवी देखना, ना महरम को देखना, तमाम चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना महरम पे अगर नजर पड़ जाए तो वजू नहीं टूटता। वजू टूटने की अलग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें बयान की हैं, और टीवी पे भी अगर कोई मुस्बत चीज देख रहे हैं तो उससे वजू नहीं टूटता। अगर फौज उल्टी सीधी चीजें देखेंगे तो ईमान ही दुरुस्त नहीं रहता, तो वजू तो कहाँ दुरुस्त रहेगा। लेकिन उससे वजू नहीं टूटता कि अगर आप मुस्बत कोई चीजें देख रहे हैं, दीन की कोई चीजें देख रहे हैं, या आपकी किसी नामहरम पे नजर भी पड़ जाए तो इससे ही वजू नहीं टूटता। जी अब ये इन्होंने बताया सूरह बकरा के बारे में, उसका पानी। हाँ, तो उसका पानी जो है अगर ये घर में छिड़कती भी है तो इस तरह छिड़कें कि पैरों में ना आए वो, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, बड़ा अजीम कलाम है, तो उसकी बहुत एहतियात करनी चाहिए और उसका तकद्दुस भी रखना चाहिए। जी सर पर अपने डाल लिया या चेहरे कोई पर लिया तो सब कुछ अल्लाह का कलाम है, रहमत वाला है। तबस्सुम जो पहली कॉलर है उनका सवाल यह है कि नमाज में बाकायदगी नहीं आ पाती, नमाज हो नहीं पाती बाकायदा। असल में हमें अंदाजा नहीं है ना नमाज छोड़ने का कितना बड़ा अज़ाब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई है कि जिसने जानबूझ के एक नमाज कज़ा की उसका नाम दोज़ख के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और हुज़ूर ने नमाज के बारे में इतनी हदीसें हैं, हदीसों की किताबों में पढ़ लें, तो अगर इन्हें लगे कि मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है और वहाँ मैं कोशिश भी करूँगी तो झुक नहीं पाऊँगी, ये हदीसों साबित है कि वहाँ लोग कोशिश करेंगे वहाँ सजदा करने की अल्लाह को, तो जो यहाँ सजदा करते हुए पहुँचेंगे वो तो सजदा कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ सजदा करते हुए नहीं पहुँचेंगे वो सजदा नहीं कर पाएंगे, और उन्हें फिर हामान, कारून और फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर इन्हें पसंद हो कि हामान, कारून और फिरौन के साथ खड़ी हों तो ये कोई नमाज अपनी जैसे मर्जी पढ़ें ना पढ़ें छोड़ दें। और अगर इन्हें पसंद हो कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज में उनके ग़ुलामों के कदमों में खड़ी हों तो ये आज से 2 नफिल पढ़ के तौबा के बिल्कुल पिछली नमाज अल्लाह से माफ़ करके और मरने तक कोई नमाज क़ज़ा ना करें ना छोड़ें। और जो पीरियड के दिन हों उन दिनों में भी ये वज़ू बना के कम से कम मुसल्ले पे बैठ जाएँ, जिससे कि आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो, जो 5-6 दिन होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कभी इनकी नमाज नहीं छूटेगी। मैं भी दुआ करूँगा और ये ख़ुद भी दुआ करें, इन्ना रब्बी गफ़ूरुर रहीम, ये कुरान की आयत है, उसे पढ़ती रहें इंशाअल्लाह ताला। और एक इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़, कि अल्लाह मेरी नमाज़ों की हिफाजत फरमाइए, बिल्कुल कुछ नहीं होगा इन्हें। और सूरह आले इमरान की 8 नंबर आयत का विर्द किया करें 7 बार 21 बार जितना इनके पास टाइम हो, मजबूत ईमान हो जाएगा, कभी नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हिना बताइए सवाल क्या है आपका? हिना हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी हाँ हम सुन पा रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन जी हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है। तबीयत की खराबी बताइए, क्या कैफियत है? उनके थायराइड है और अरे बहुत ज्यादा सूजन, बहुत ज्यादा उनके पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से सूजन आ जाती है। शुगर तो नहीं है? जी शुगर तो नहीं है उन्हें? हाँ नहीं शुगर नहीं है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। जी जी
نوٹ کر لیا ہنا, تھوڑا سا انتظار, سریا سے بات کر رہے ہیں. سریا سوال بتائیے. وعلیکم السلام. مولانا سب کو ہمارے طرف سے سلام. السلام بیٹی, السلام. اچھا, بنگلور سے ہمیں بات کر رہی ہیں. جی جی, استقبال ہے. یہ گھر میں ذرا بہت تکلیف ہے. ہلو. جی جی, بات جاری رکھیے. گھر میں بہت تکلیف ہے. بڑا بچہ بھی ڈھنگ سے گاڑی کو جانا تو انہیں بھی نہیں جا رہا, اور چھوٹے بچے کو کام تھا, کام سے انہیں بھی رکو گھر میں رہ گئے. بات کرے کسی نہ کسی کی طبیعت بگڑتے رہتی ہے, اور گھر میں دیوک رتی کام ملا, رتی دیوک لگ جا رہی ہے. وہ کیا کر کو سمجھ میں آ رہا نہیں. اسے مولانا سب کو پرسوں بھی بڑے مولانا سب کو لگا نہیں فون میں, آج لگنے میں بات کر رہی. دیمک کس چیز میں لگ رہی ہے؟ دیوک دروازہ اندر ایک پوجے کی روم ہے. ٹھیک جی, مرزا صاحب بہت ساری پریشانیوں کا ذکر کیا ہے. دیمک کے لیے تو علاج کریں, ایک بہت اچھا تیل آتا ہے آج کل, اسے انجیکشن سے انجیکٹ کیا جاتا ہے, جو لکڑی ہوتی ہے اس میں, تو اس کا تو علاج ہو جاتا ہے, ایسا کوئی کچھ بات نہیں ہے. اور دوسرے ان ربی علی کل شیء حفیظ پڑھیں کہ اللہ ہر طریقے کی آفتوں سے, دیمک سے, اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے, اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن, صبح شام, صبح فجر کے بعد, رات عشاء کے بعد. 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لیں, اور سب کونوں میں گھر کے چھڑک دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بچے کام پہ بھی چلے جائیں گے, صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور دیمک بھی ختم ہو جائے گی. جی, تھائرائیڈ کا علاج بتا دیں. تھائرائیڈ کے لیے انہیں چاہیے کہ انہیں ورم بھی آتا ہے, 3 انجیر نہارمو انہیں دیے جائیں, اور ایک پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے کاٹ کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے گلے پہ رگڑا جائے پیاز کو, اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کوٹ مٹی پسی ہوئی اور آدھا چمچ شہد ملا کے منہ میں رکھ کے ٹافی کی طرح چوسیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ. تھائرائیڈ کی ٹیبلٹ جو صبح کو کھاتی ہیں نہارمو سے ابھی بند نہ کریں, جب تک یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ, کور ہونا شروع ہو جائے, پھر ٹیبلٹ چھوٹ جائے گی. آنکھوں کا ترچھا پن آپریشن سے دور ہو سکتا ہے؟ ہاں, ہو سکتا ہے. آج کل ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے, اگر کوئی اچھے ڈاکٹر ہوں اور ان کا پہلے سے نام یہ مشہور ہو کہ وہ اس طرح سے ٹھیک کر دیتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کا ساتھ دیں گے. اللہ نور السماوات والارض قرآن کی آیت ہے, ایک تصویر اس کی پڑھیں, یا رحمان یا رحیم یا اللہ 100 بار. اور ایک آنکھ میں رات کی رال لگایا کریں, صبح کو جب آنکھ کھلے تو ہاتھ پاک کر کے رات کا جو تھوک منہ میں ہو وہ آنکھ میں لگایا کریں. دن میں سونف کھائیں کھانے کے بعد آدھا چمچ دونوں ٹائم, اور ایک موتی جو ہے وہ تاگے میں پرو کے بالوں میں باندھ کے یا کسی کانٹے سے اٹکا کے, اور یہاں تک لے آیا کریں دونوں آنکھوں کے بیچ میں, اور اس کی طرف دیکھ کے رہا کریں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کی آنکھیں ٹھیک ہونے لگیں گی انشاءاللہ. صابرہ صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کو میرا سلام. السلام رحمۃ اللہ. جی, میرے ہاتھ میں بہت پریشانی ہے. کیا دقت؟ کس طرح کی پریشانی ہے صابرہ صاحب؟ سن ہو جاتے ہیں؟ ہاں, سن ہو جاتے تھے ہاتھ, جیسے سوئے تو, اور جھنجھناہٹ بہت تھی اس میں ہاتھوں میں. شوگر تو نہیں ہے؟ اور اب نس دبی ہے انگوٹھے سے, اور یہ سیدھی انگلی کلمی انگلی کام کم کرتی ہے جیسے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ ہاں جی, ہلکی سی ہے, نکلتی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, آپ بتائیے پروین صاحبہ, سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز کا وضو کیا, وضو اور ظہر کی پڑھی, اسی وضو سے مغرب کی پڑھی, پھر عشاء کا وضو ہوتا ہے, تو اس لیے دور سے کہیں مسجدوں میں سے آواز آتی ہے تو میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں اذان سن کے کہ وضو شکست نہ ہو, جاڑوں میں ٹھنڈ لگتی ہے. تو میں نے اب, اور جو ہمارے گھر کے برابر میں مسجد ہے اس میں دیر سے اذان ہوتی, جب میں 4 سنتیں پڑھ لیتی ہوں تو 4 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر 4 فرض کی پڑھتی ہوں, تب اذان ہمارے گھر کے برابر کی مسجد میں ہوتی, تو میری نماز ہو جائے گی یا نہیں, یہ بتا دیجیے. بہت ہی اچھا سوال ہے. جی مرزا صاحب. اصل میں نماز کا تعلق جو ہے نا وہ اذان سے نہیں ہے, نماز کا تعلق ٹائم سے ہے. جی, ٹائم اگر ہو گیا تو اذان نہیں بھی ہو رہی, کہیں دور بھی ہو رہی ہے, تو ان کا ٹائم ہو گیا, یہ نماز پڑھ سکتی ہیں. اذان کا تعلق جو ہے وہ جماعت سے ہے, وہ لوگوں کو ایک منادی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, جماعت کا وقت ہونے والا ہے, اور آپ لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں. وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو تو صرف یہ سہولیت ہے کہ وہ اگر غافل بھی ہیں اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے تو ایک دم انہیں یاد آ جائے گا کہ اذان ہو گئی, ٹائم ہو گیا. ورنہ تو نماز جو عورتوں کی ہے وہ تو ٹائم کے حساب سے بالکل ٹھیک طریقے سے نماز پڑھنا ہی الحمدللہ. جی,
مجھا صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ اذان کے وقت میں جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کسی مسجد میں پہلے ہوتی ہے، کسی میں بعد میں ہوتی ہے، تو یہ آپ نے بہت صحیح بتایا کہ یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، ایک طرح سے منادی ہے. لیکن اگر کسی مسجد میں وقت ہو گیا ہے اور اذان ہوئی اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر صرف سنت ادا کی ہے، فرض ادا نہیں کی، تو کیا ٹھہر جانا بہتر ہوتا ہے؟ تھوڑے سننا اذان کو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضور نے جواب دینے کے لیے تلقین فرمائی ہے، تو اگر اتنی دیر 2-3 منٹ کی تو بات ہی ہوتی ہے تو آپ جواب بھی دیں، جو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کا حکم دیا ہے اس طرح جواب دیں، تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. نماز کا الگ اور اذان کی جواب دینے کا الگ انشاءاللہ. تو اتنا وقفہ آپ لوگوں کو کر لینا چاہیے، عورتوں کو بھی، کہ جتنی دیر اللہ رسول کا نام آ رہا ہے تو آپ جواب دیتے رہیں. بالکل، اذان کے کلمات دہرانے کا بھی ثواب ہے. اذان کے کلمات ہی دہرانے ہیں، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ اس وقت پڑھنا ہے جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے مؤذن صاحب کی طرف سے. ایک دعا بھی ہے، اللہم رب ہذہ جی وہ بھی عورتیں بھی پڑھیں، بالکل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، تو وہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب، اور شکریہ پروین صاحب آپ کا بھی. صاحبہ ریشم بہن بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ ریشم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ریشمہ صاحبہ. جی ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری بہن کے شوہر کو بواسیر ہے خون کی، اور اس میں جلن بھی ہو رہی ان کو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کی پھسلیوں کے نیچے 2 سال سے درد ہوتا اور گڑ گڑ کی آواز آتی ہے، بولے ایسیڈیٹی ہے، تو بہت دوائیاں لی ہے مگر وہ ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. زینت بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن میرا ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینت ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے، آج آپ سب ہماری بات نہیں سن پا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن پا رہے ہیں. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے تاکہ پوری طرح بات پہنچے. بند کر دیں آواز. جی جی اب بات اپنی مکمل کیجیے. آپ کا ایک بیٹا ہے. بہت مدت سے انتظار کے بعد بہن میرا آج فون لگا ہے. جی تفصیل سے بتائیے کیا سوال ہے. بہت پابندی کے ساتھ دیکھتی ہوں، اور میرا کال نہیں رکھتا ہے کہ اپنی دکھ درد آپ لوگ سے شیئر کریں. نہیں آپ تفصیل سے بتائیے، ہم سن رہے ہیں. جی آپ کا ایک بیٹا ہے؟ بہن میرا ایک لڑکا ہے. ہاں میرا ایک لڑکا ہے، پچھلے سال دبئی گیا تھا، واپس چلا آیا، کامیابی نہیں ملی. پھر ابھی گیا ہوا ہے وزٹ ویزا پہ، مگر ادھر ادھر ٹھوکر کھا رہا ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے. آنے کے لیے بہت پریشان ہے کہ ہم گھر آ جائیں گے. تو اس کے لیے کچھ ہم کو حل بتائیے، کیا کریں. غور سے سنیے مجاز صاحب کیا بتا رہے ہیں. مجاز صاحب بہت ساری امیدیں ماں نے جو ہے وہ بھیجی ہیں بیٹے کے ساتھ. جی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حل بھی نکل جائے گا. ان سے یہ بتایا جائے کہ ایک تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اس لڑکے کو بھی فون پہ کہیں کہ وہاں کرتا رہے، اور خود بھی یہ نمازی ماشاءاللہ لگ رہی ہیں بات چیت سے، تو اپنی نماز جو ہے وہ قائم دائم رکھیں اور اپنے لڑکے کو تلقین کریں فون پہ ہی. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 40 بار آیت کریمہ. یہ تو مدر پڑھیں اور بچے کو بتا دیں 100 بار پڑھے وہ وہاں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو امید یہ کہ بہت جلدی اس کی جاب وہاں لگ جائے گی یا کوئی نہ کوئی کام سیٹ ہو جائے گا. ایک بات اور ہے مجاز صاحب، وہ بچہ گھبرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں واپس آنا چاہتا ہوں. وہ مایوس سا ہو رہا ہے نا، اصل میں پہلے بھی گیا تو ناکام ہو گیا. اب یہ ساتھ میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کو ملانا ہے. 5 نمازوں کی پابندی اور یہ 3 تصویر جو میں بتا رہا ہوں یہ پڑھیں، اور یہ نیت کر لے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے چاہے جاب ہو یا کچھ ہو اس میں اللہ کی پارٹنرشپ کر رہا ہوں. 5 یا 10% جتنی بھی مناسب سمجھے. اگر 100 روپے اس کی تنخواہ لگے تو 5 روپے اللہ کے نام کا دینا شروع کر دے. جاب لگ گئی سمجھے انشاءاللہ. اپنے دل کو مضبوط کرنا کتنا ضروری ہے. کوئی بھی منزل کوئی بھی کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، تھوڑی تو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. تو وہ یہ والدہ اپنے بچے کو کیسے اس بات کے لیے اسی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ دی ہے. حضور کی حدیث پاک ہے. اس جو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ دی ہے، اس کے ورد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے خزانہ ہے، اور 99 بیماریوں کا حل ہے اس میں، ہر طریقے کے معاملوں کا حل ہے اس میں. پوری حدیث موجود ہے اس کے بارے میں. تو یہ اسے تلقین کریں لا حول ولا قوت الا باللہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی. اللہ سننے والے بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں. دیر ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا اسے اسی بار کامیابی ملے گی، واپس نہ آئے. اور ہم انتظار کریں گے بہن آپ کے فون کا کہ آپ ہمیں خوشخبری سنائیں کہ آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی ہے انشاءاللہ. ہنا آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ابھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہنا.
جی ابھی پلیز فون مت کاٹنا, میرے بالکل چھوٹے سے سوال ہے اور 2 سوال ہیں بس. بتائیے. مجھے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ ہماری باجی ہیں تو وہ ان کی عمر 30 سال ہے, شادی شدہ ہے ماشاءاللہ. سردیوں میں ان کے ہاتھوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے, ہاتھوں اور پیروں میں, کہ وہ بالکل اکڑنے لگتے ہیں, سن ہونے لگتے ہیں, کوئی بھی کام مطلب نسیں عجیب طریقے سے بند ہو جاتی ہیں, کام نہیں کرتی, کچھ چیزوں سے پکڑی نہیں جاتی, کوئی کام نہیں ہوتا. مواد تو نہیں آتا انگلیوں میں. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ آنکھوں کے نیچے جو ڈارک سرکل جو کالے گھیرے ہوتے ہیں اس کے لیے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. جی ڈارک سرکلز تو سمجھ میں آ گئے. یہ بتائیں مجاز صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مواد تو نہیں آتا ان کی انگلیوں میں کوئی سوجن یا مواد تو نہیں؟ نہیں, سب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ہیلدی ہیں, سب بڑھیا ہے, بس ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں بہت گھنٹوں کے بعد, مطلب دن میں کم سے کم جب 10-11 بج جائیں گے تب جا کے ان کو کوئی وہ ہاتھ نارمل ہوتے ہیں ان کے, عجیب طریقے سے کھچاؤ بہت زیادہ, مطلب کچھ بھی کام نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے سبیحہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شوہر کو کمی میں برکت نہیں ہو رہی ہے, گھر میں بھی برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر و برکت کے لیے کچھ بتا دیں مجاز صاحب. جی اور کیا؟ جی ہے نا, ان کو شوگر ہے تو اس کے لیے کچھ دوا یا پھر دعا بول دیجیے. ٹھیک ہے ضرور, غور سے سنیے. جی مجاز صاحب. شوگر کے لیے تو ایک رسود کی جڑ آتی ہے, رسود کی جڑ نوٹ کر لیں, وہ رات میں بھگو دیں 2-3 انگل کے برابر لکڑی, اور صبح کو اس کا پانی پی لیں, صبح کو پھر اس میں پانی ڈال دیں, رات کو پھر پی لیں, اور اسے پھینک کے نئی بھگو دیں. یہ روٹین میں رکھیں انشاءاللہ تعالی. شوگر ان کی مٹھائی اور پھل بند رکھیں, اور درد اگر ہوتا ہو شوگر کی وجہ سے تو کوٹ مٹی, مہندی پتہ, کلونجی کا صفوف بنا لیں برابر مقدار میں ملا کے, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں, اور یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ کھلا پڑھیں جتنا مرضی. شوگر ان کی نارمل آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو انہوں نے بتایا خیر و برکت کے لیے, خیر و برکت کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں, 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر, اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 40 بار آیت کریمہ. انشاءاللہ اتنی برکتیں ہوں گی آپ کے گھروں میں, مطلب کاروباری بھی اور صحت کی بھی, ایمان کی بھی, نمازوں کی بھی, کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ورد رکھیں ان چیزوں کا انشاءاللہ. خونی بواسیر کے لیے مجاز صاحب, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 3 انجیر نہارمو کھائیں, اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے, ایک ریٹھا کوٹ کے یا پیس کے وہ پانی سے نگل لیں کیونکہ بہت کڑوا ہوتا ہے, اور نگلنے کے بعد پھر آدھی چھٹانک 30 گرام کے قریب سفید مکھن کسی ڈیری سے مل جائے گا, وہ چاٹ لیا کریں. دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ خون آتا ہو, نہیں تو ایک بار میں انشاءاللہ تعالی ان کا خون رک جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ پڑھیں. پسلیوں میں جیسے انہوں نے بتایا کہ درد رہتا ہے اور کچھ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے پسلیوں میں, جی پیٹ کے پاس. ہاں اس کے لیے انہیں ایک تو لسوڑے پیسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ لسوڑے, کئی بار تلی پہ ورم آنے کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کے بائیں طرف ہے, تو آدھا چمچ لسوڑے پیسے ہوئے کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں, اور 5 منقع صبح شام, اور یا سلام یا اللہ, یا سلام یا اللہ زیادہ زیادہ پڑھیں, درد ختم انشاءاللہ. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. شاہد بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں. شاہین صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے راجی, میں نے پہلے بھی آپ کو یہ وہ کہا تھا, فون سے میری تبھی فون کہا تھا تو میرا سوال صحیح نہیں سمجھا گیا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ مجھے چھینکیں بہت آتی ہیں, تو انہوں نے مولانا صاحب نے اس کا نزلہ کی دوائی بتائی تھی, لیکن مجھے چھینکوں کے بعد نزلہ نہیں ہوتا ہے. میرے سر میں بالکل 2-3 سال سے بالکل نزلہ نہیں ہے, چھینکیں آتی ہیں اور بس کچھ اب ہو جاتا ہے, اور سر میں بہت درد ہے, کانوں کے نیچے, گردن میں, پورے میں بہت درد رہتا ہے. اور ایک سوال اور ہے میرا. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دکان ہے, کاروبار ہمارے سے بہت پریشانی کرائے پہ لے رکھی, تو وہ بہت پریشان کرتا ہے جس سے لی ہے. کچھ ایسا بتا دیجیے پڑھنے کو کہ وہ دکان بار بار خالی کروانے کے لیے نہیں کہا. ٹھیک ہے. سلطانہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا لڑکا ہے 10 سال ہے, اس کو ہاں ہاتھوں میں پسینہ بہت آتا ہے, اس کو پسینہ ہاتھوں میں, پیروں میں پینسل پکڑتا ہے تو آتا ہے, ایسے آتا ہے. اور مجھے دوسرا سوال اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو بتائیں. جنہیں سوالات کئی ہیں مجاز صاحب ہمارے پاس. انہوں نے پہلے جو بتایا بہن کے بارے میں کہ 31 سال ان کی عمر ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھوں میں
तकरीबन आधे दिन तक जो है वो सूजन रहती है, बहुत देर से नॉर्मल होते हैं सुबह में। हाँ, उन्हें एक तो 3 इंजीर निहारू और कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम, 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम, और 5 पत्ती जाफरान की खाने के बाद 1 घूंट पानी से ले लिया करें दोनों टाइम। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार, और या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह चलते फिरते, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ ना करें हाथ वाथ धोने में। काम करते वक्त भी अगर ग्लोव्स चढ़ा लें, जो डॉक्टर नहीं चढ़ाती है, रबड़ के जो वो दस्ताने आते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह ताला इस बार इन्हें तकलीफ नहीं होगी अगर ये इलाज करें। जी, डार्क सर्कल्स के लिए कुछ बताइए। डार्क सर्कल के लिए जैतून का तेल उंगली पे लेके और धीरे धीरे आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं उन पर रब किया करें, और जो जूस होते हैं या पानी वगैरह, दूध, ये चीज़ें बढ़ा दें अपनी डाइट में। इंशाल्लाह ताला इनके डार्क सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। 1 चम्मच बादाम रोगन दूध में पी लिया करें रात को सोते हुए, उससे भी इंशाल्लाह ताला डार्क सर्कल खत्म। जी, मजाज साहब, शाहीन का सवाल यह है कि सिर्फ छींकें आती हैं, नज़ला जुकाम नहीं है, लेकिन छींकों की वजह से सर में दर्द है। उन्हें ये चाहिए कि एक खजूर में से गुठली निकाल के रात को, और उसमें 5 काली मिर्च रख के रात को सोते हुए चबा लिया करें। 10-15 दिन कर लें, इंशाल्लाह छींकें ख़त्म हो जाएंगी। और 3 इंजीर निहारू सुबह खा लिया करें। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह चलते फिरते खुला पड़े लगभग 300-400 बार रोज। जी, सुल्ताना साहबा ने ये भी, ये शाहीन का ही सवाल है कि उनके शौहर को परेशान करता है वो दुकानदार जिससे इन्होंने दुकान किराए पर ले रखी है। जी जी, उसके लिए एक तो सूरह बकरा की 201 नंबर आयत जो नमाज में पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, एक तस्बीह। और उस इंसान के लिए भी दुआ करें, उसका नाम लेके कि अल्लाह उसका दिल नरम कर दे। आप तो नरम करने वाले हैं तमाम दिलों को, तो इंशाअल्लाह ताला उसका दिल नरम होगा। और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 40 बार आयत करीमा, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कारोबार भी सेट होगा और वो बंदा भी इंशाअल्लाह ताला इनके हक में हो जाएगा। जी, हाथ पैर पसीजते हैं अगर बच्चे, हाँ, बच्चे के, उसे ये चाहिए कि एक छटाक के करीब लगभग 50 ग्राम भुने हुए चने उसे खिलाना शुरू कर दें, मैं छिलकों के नाश्ते में। इंशाल्लाह ताला पसीना आना कम हो जाएगा। वैसे ये आता क्यों है मुझे ऐसा? कमजोरी की वजह से। कमजोरी अक्सर बहुत मोटे ताजे लोगों को भी देखा है, वो अंदर तो कमजोरी होती है, अगर बॉडी ऊपर से मोटी दिख भी रही है, अंदर वीकनेस है, तो ज्यादा पसीना आएगा। और या फिर बहुत ज्यादा जैसे चलने वालों को सांस चढ़ता है, उससे भी पसीना आता है। जैसे ज्यादा वजन आप बता रही हैं, उसकी वजह से ही पसीना ज्यादा आता है, क्योंकि उनका खाना पीना इस तरह का होता है, तो उससे बॉडी पसीना। इलाज वही है, सूखे चने दोनों छिलकों के साथ। जी जी, मैं छिलकों के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए और नाजरीन की रहनुमाई के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नाजरीन आपसे इजाजत लेते हैं।